प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने गड़ी खुदा बख्श में आखिरकार खुशखबरी सुना दी। बेनजीर भुट्टो की 9वीं बरसी के मौके पर खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कौमी असेंबली में नवाब शाह से इलेक्शन लड़के वापस आने का ऐलान किया। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाड़काना से इलेक्शन लड़के कौमी असेंबली में आएंगे। अब इलेक्शन में अभी इस वक्त इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस मौके पर तकरीर की और कहा कि उन्होंने हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रखे थे, मगर हुकूमत को सुनने की आदत ही नहीं है। कहा कि मुतालबात मनवाने के लिए मुल्क भर का दौरा करेंगे और कारकुनों को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार होने को कह दिया। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। टेलीफोन कनेक्ट होते ही आप राह रास्त ऑन एयर होते हैं, लिहाजा जैसे ही फ़ोन मिले अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर दोनों पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/bulbulpakistan1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है bulbulpakistan _ bulbulpakistan @dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक इजाफा ये है कि आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो का ये फैसला कि वो इंतखाबात लड़के नेशनल असेंबली में आएंगे कैसा है। तो नुसरत साहब से सवाल पूछने के साथ साथ आप भी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। यस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे ये सवाल आज पूछने की बजाय हमारे नाज़रीन से कह दिया है, क्योंकि आप भी बताएं। मैं जो हूँ आज एक बहुत लंबे चौड़े कुछ यानी जर्नलिस्टिक कामों में मसरूफ़ था, रिपोर्टर के तौर पर, और लेकिन उसमें कोई ऐसी अभी फिल वक्त बात नहीं है। हंडिया चढ़ाई हुई है, वक्त लगेगा, पकेगी अभी। कल भी मुनीर नियाजी के एक शेर से बात की थी, आज पंजाबी का उनका है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी। हाइप एक बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हाइप दे रहे थे 27 दिसंबर वरना। उसके बाद आसिफ साहब लैंड कर गए और उन दोनों ने तो खैर सियासतदान को तो सूट करता है आप जब हाइप बना लो, तो मीडिया ने हाइप बनाना शुरू कर दी कि 27 को क्या होगा, वो पटारी से क्या सांप निकलेगा, हर तरह की वो स्पेकुलेशन हो गई। कल फातिमा भुट्टो ने भी ट्वीट किया कि मेरे ख्याल में क्योंकि ये भी चल रहा था कि शायद वोट ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा ये गलत है, ऐसी कोई बात इसीलिए ना कि जब उन्होंने जो एक छोड़ दी, हाँ, कि वो भी शायद हम एक तो खुशखबरी देंगे, दूसरी तरफ वो बिलावल साहब का जो था वो वरना वाला था। तो हर एक को वक्त वरना क्या हो सकता है, पता नहीं। वरना वैसे अभी तक अब चूंकि वो हाइप इतना बन गया और खोदा पहाड़ वाली बात निकली, लेकिन उसमें एक छोटी सी सरप्राइज ये है, सरप्राइज तो कि है जी बिलावल का असेंबली में आना वो एंटिसिपेट किया जा रहा था। बिल्कुल। बल्कि आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब जब आए थे इस्लामाबाद, लॉन्चिंग वॉचिंग हुई थी और ईंट वाली जब तकरीर हुई थी, उससे थोड़ी देर पहले या उसके करीब अखबारात में बाकायदा बातें आई थी, बिल्कुल, कि जी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इलेक्शन लड़के तो कौमी असेंबली में आएंगे। जहन इनका उस वक्त था, लेकिन मैं आपको रिवील कर सकता हूं कि वो क्यों इन्होंने रोका, कि ये बड़े दरबार वाले लोग जो होते हैं ये बहुत शक्की मिजाज होते हैं। अच्छा, दरबार में शक, ठीक, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है। उस तजवीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया था खुर्शीद शाह ने। अच्छा, कि जी मैं अपनी सीट छोड़ता हूं और बिलावल साहब असेंबली में आए, क्योंकि अक्सर उन पे तनकीद भी होती थी ना जी, फ्रेंडली ऑपोजिशन करते हैं और कुछ कमाल के, तो मैं तो बाजू की गली से निकल जाऊं। ठीक। लेकिन बादशाह ने उस वक्त तक ये तय कर लिया था कि उन्होंने कायम अली शाह साहब से कहना है जी थैंक यू वेरी मच, ठीक है, और नए लाना है। उन्होंने कहा हो ये तो बड़ी अच्छा कि शायद वो नहीं ये मैं आपको, अरे बीबी मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ना
کہ ارے بھائی یہ خورشید شاہ اپنی سیٹ دے کر کہیں سندھ کی وزارت اعلیٰ نہ مانگ لے، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کوئی ضرورت نہیں، آپ یہیں رکیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ابھی کوئی ضرورت۔ اب اچھا جب مراد علی شاہ وہاں پہ ہو گئے فکس، تو ٹھیک ہے انہوں نے ایاز سومرو صاحب کو فارغ کروا کے، تو چونکہ بی بی اس سیٹ سے لاڑکانہ ان کا ہوم ٹاؤن بنتا ہے، وہ سیٹ خاص، کیونکہ لاڑکانہ میں 2 سیٹیں، رائٹ، بٹ یہ وہ سیٹ ہے جس سے بی بی لڑا کرتی تھی الیکشن، تو اس وجہ سے اس کی ایک یعنی سگنیفیکنس۔ بالکل۔ اب دوسری طرف پھر وہی عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، اپنی بہن کو جو بیچاری 2002 سے، اینڈ آئی ٹیل یو کہ وہ تقریر وغیرہ نہیں کرتی مگر کام کرتی ہیں، سب سے زیادہ سٹوڈیس رکن اسمبلی ہے، ٹھیک ہے، جو تفصیلی نوٹس لیتی ہیں، ٹھیک، اور بہت کام کرتی ہیں، اور جیسے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے اس کے اختتام تک بیٹھی رہتی ہیں، unassuming humble، جب تک کوئی آپ کو بتائے گا نہیں کہ یہ آصف علی زرداری کی بہن ہے، حتیٰ کہ جب یہ آصف علی زرداری ایوان صدر میں بھی تھے، you cannot recognize کہ this is، ٹھیک ہے، فریال تالپور کو تو سب جانتے ہیں، ڈاکٹر عزرا کو نہیں، وہ بالکل وہ لائی لو ٹائپ کی ایک یعنی ملنگ قسم کی ہیں، ٹھیک ہے، اس بیچاری کی سیٹ لے کر خود آ رہے ہیں۔ اب وہ کیوں آ رہے ہیں اس کے بارے میں اب وہ مختلف کہ دیکھیں جی، اصل میں باپ وہاں بھی نہیں اکیلا بیٹے کو چھوڑنا چاہ رہا، ڈوری ہلانا چاہ رہے ہیں، پھر یہ بات ہے جی کہ پہلے صدر تھے تو اب کہاں آ گئے بھئی فاروق لغاری صاحب، یہ آپ نے بھی مجھ سے کہا کہ پہلے کبھی کسی صدر نے کیا، مجھے یاد نہیں تھا کہ لغاری صاحب دوبارہ ایم این اے بنے یا نہیں صدر بننے کے بعد۔ ہائپ کیا ہے؟ ہائپ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک بات سمجھی نہیں جا رہی وہ یہ کہ جی پیپلز پارٹی تو غیر مقبول ہو گئی، ٹھیک، وہ احتجاجی تحریک کے قابل نہیں ہے، لیکن جو احتجاجی تحریک کے قابل ہیں، انہوں نے کیا کیا، جو طاقتور ہیں، جو عوام میں مقبول ہیں، انہوں نے 2014 میں دھرنا دیا 126 دن کا، کچھ بھی نہ ہوا، اور حال ہی میں لاک ڈاؤن دیا، نہیں دیا۔ ان چیزوں سے فیض یعنی طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ اب احتجاج کے ذریعے، سٹریٹ ایجیٹیشن کے ذریعے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو ہٹایا نہیں جا سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس نئی حقیقت کو سمجھے بغیر، کیونکہ اس سے پہلے جب 1990 کی دہائی میں حکومتیں آتی جاتی رہیں، جو باریاں ہوتی رہیں، تو ہوتا کیا تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو بیٹھی ہوئی ہیں، صدر کے پاس 8ویں ترمیم کے تحت اختیار ہے، انہوں نے اپوزیشن کو، باقی جو دوسری قوتیں ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ آ جاؤ میدان میں، وہ آئے، صدر جو آئے انہوں نے کہا جی کرپشن وغیرہ وغیرہ بڑھایا، ٹھیک ہے، رائٹ۔ سیم نواز شریف کی حکومت کے ساتھ ہوا، یہ پہلے بی بی کے ساتھ ہوا، اس کے بعد پھر بی بی کے ساتھ دوبارہ ہوا، جب جو واپس لے لیا گیا تو اس کے بعد جو ہم بات بھول جاتے ہیں، پھر جو وزیر اعظم گیا بی بی، وہ عدالت فوجی مداخلت سے گیا، جو نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت کہ کو ہوا، صدر نے نہیں ہٹایا تھا، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس اختیار چلا گیا، براہ راست ایک کو تھا نا۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں مصیبت سب سے بڑی یہ ہے گلبینے کہ ہماری سیاسی تاریخ کے بارے میں لوگ اب بڑی دانشوری کرتے ہیں نا ٹویٹر اور اس پہ بیٹھ کے۔ 2011 میں لاہور میں شروع ہوئی تھی نا ہماری سیاسی تاریخ، جب عمران خان نے وہ جلسہ کیا، تو اس سے پہلے تو تھی نہیں کوئی سیاسی تاریخ ہماری۔ To be fair، ہمارے ہاں لوگ سیاست کو، پاکستان کی سیاسی تاریخ کو 2002 ٹھیک، نہیں جب یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے بعد سے آہستہ آہستہ، ابھی بریک آ گئی، اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اور سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تو آج بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے 2 رہنماؤں کے اس فیصلے پر، اور آپ لوگ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا بریک کے بعد۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کومنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ تو گلمین عرض یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی، بھٹو صاحب نے 1 سال پہلے خود الیکشن کروائے تھے، ان کے زمانے میں لسانی فسادات ہوئے، بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک چلی، اس کے بعد پھر یہ احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کی پنجاب کے ہارٹ میں موومنٹ چلی،
اتنی طاقتور موومنٹس کے ہوتے ہوئے بھی ٹھیک رائٹ بھٹو وینٹ آفٹر الیکشن، اور اس میں جب یہ کہ پی این اے کا الائنس بن چکا تھا اور انہوں نے نتائج نہ مانے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ہم اسی موڈ میں واپس آ گئے ہیں سیاسی طور پر. جب تک اس کانٹیکسٹ کو آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے آپ ہماری سیاست کا کریکٹ انالیسس نہیں کر پائیں گے. کراچی سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. دوسرا صاحب شکریہ موقع دینے کا پبلک جنرل پبلک کو. جو کوشچن ہے وہ ریگارڈنگ کہ اگر یہ دو حضرات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں زرداری صاحب افغانستان اگر یہ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص دے ول بی ایبل ٹو میک اینی ڈفرنس، بیکاز جہاں پہ یہ سندھ میں میجورٹی میں ہے فار دی لاسٹ 10 years یا 8 years دے آر ان پاور، تو وہاں پہ اور یہ چلا بھی رہے آپ کو پتہ ہے اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں یہ اگر کوئی ڈفرنس نہیں کر سکے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں آگے ہارڈلی اینی ڈفرنٹ ٹائم از لیفٹ، ٹوٹل کتنا ٹائم رہ گیا؟ تو میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی کر سکیں گے سوائے بس ایک وہ ہے فارمیلٹی ہے کہ جی ہم یہاں پہ آ گئے، بٹ میرا نہیں خیال کچھ. میں ویسے جان کی امان پاتے ہوئے بھیا آپ سے عرض کروں گا، ذرا تھوڑا سا اختلاف کروں گا. تحریک انصاف آپ دیکھیے ابھی پارلیمان میں آئی تھی، بائیکاٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے اسپیکر کو مجبور کیا کہ وہ ہاؤس کو وہ پروروگ کر دیں، مسلسل ہنگامہ کر کے. فرض کیجئے بلاول بھٹو یہاں آتے ہیں اور وہ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں، اور دوسری بات مجھے پورا یقین ہے کہ بلاول بھٹو جب یہاں آئیں گے، آصف زرداری یہاں ہوں گے، تو ان کا دوسرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو دوبارہ ورکنگ موڈ میں لے کر جانا ہے، اور یہ ان کی ترجیح نہیں ہے. ہمارے قومی سلامتی کے ادارے بیچ آ رہے ہیں، جو آپ کو اب محسوس ہو رہا ہوگا کراچی میں بیٹھ کر خود، کہ یہ جو خود کو جن لوگوں نے ایم کیو ایم پاکستان کہا ہے انہیں ابینڈن نہ کیا جائے، کیونکہ اگر انہیں ابینڈن کر دیا گیا تو پاکستان جس قسم کی سچویشن میں ہے تو آپ سمجھتے ہی ہیں، میں کہتا رہتا ہوں کاف سے کراچی اور کاف سے کشمیر اور کینیڈا سے آگے آپ عقل مند ہیں. جی السلام علیکم. کینیڈا سے کال ہے جی. ہلو جی، میں اسکر نواز ملک بول رہا ہوں ساسکٹون کینیڈا سے. جی بھیا. اچھا ایسا ہے کہ آپ کو یہ ابھی انصاف نے بات کی ہے اور آپ نے بھی اس کو بڑا ایلیبریٹ کر دیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب جو یہ لیڈر آف اپوزیشن کا جو مسئلہ ہوگا اس میں یہ صاف ظاہر کا چینج ہوگا، اور اس میں پھر گیم آ جائے گی ہاتھ ان میں ایم کیو ایم کے، اور ایم کیو ایم جس طرف بھی ویٹ اپنا کرے گی اس طرف لیڈر آف اپوزیشن بن جائے گا. ان کے ہاتھ سے یہ سیٹ بھی چلی جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن عمران بھی بن سکتا ہے اور پاکستان بھی بن سکتا ہے. کیسے اگر دونوں آپس میں مل گئے؟ اچھا نہیں جی، میرا اپنا خیال ہے کہ سندھ میں حکومت کے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم بھرپور ساتھ دے گی. دوسرا آپ اس بات کو نظر انداز شاید کر رہے ہیں آپ لوگ کہ جب آپ قائد حزب اختلاف ہوتے ہیں تو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، یہ رول نہیں ہے لیکن روایت بن چکی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اس کا قائد بنتا ہے. تو فرض کرے اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ پریس کے لیے اوپن ہوتی ہیں. تو بلاول بھٹو اگر چیئرمین ہو کر وہاں پر پناما کا شور بتاتے رہیں تو کافی امپیکٹ ہوگا. گکھڑ منڈی سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی نصر صاحب. وعلیکم السلام بھائی. نصر صاحب میں بشیر اسلام بات کر رہا ہوں گکھڑ منڈی سے. جی بھیا. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف دھرنے ناکام ہو گئے، جلسے ناکام ہو گئے، ہر محاذ پہ جو ہے وہ ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا ہے اپوزیشن جماعتوں کو، جن کے پاس بظاہر مینڈیٹ ہے یا جن کے پاس سیٹ پاور ہے. پہلے آپ یہ ذرا فرمائیے کہ نون لیگ کی حکومت کے خلاف جتنے بھی مظاہرے ہوئے یا دھرنے ہوئے یا جتنے بھی جلسے ہوئے ان کو تقویت کس نے بچائی؟ نون لیگ کو زرداری صاحب نے بچائی نا. نہیں وہ زرداری صاحب نے ابھی لاک ڈاؤن میں کون سی تقویت پہنچائی بھیا؟ دیکھیں آپ لوگ ایک بات آپ کلیئر کر لیں نا، یا تو پنجاب میں پیپلز، ایک منٹ ٹھہرے جی، یا تو یار اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، تاریخ بن گئی،
ان کا کوئی واقف نہیں رہا، ان کا کوئی چاہنے والا نہیں رہا، انہیں کوئی ووٹ دینے والا نہیں رہا، ان کی کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، تو وہ نواز شریف کا ساتھ دے یا نہ دے، عمران خان کا ساتھ دے یا نہ دیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مقبولیت کے حوالے سے تو تحریک انصاف کو بابر کیا جاتا ہے نا، تو احتجاج کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنا، میرا صرف یہ عرض کرنے کا مطلب ہے اس کا فی الوقت زمانہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تیسری قوت کو مداخلت کرنا پڑتی ہے، اور جن لوگوں نے نواز حکومت کو احتجاج کے ذریعے گھر بھیجنے کی گیم بنائی تھی وہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ کر پائے جس میں تیسری قوت مداخلت کر سکتی۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں جی۔ ہاں جی، چترال سے کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ میں ذاکر حسین چترال سے بول رہا ہوں سر۔ جی ذاکر صاحب۔ جی سر، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں تو پارٹی کا سپورٹر رہا ہوں، رہے ہیں نا، اب تو نہیں ہے نا، اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو گئے۔ میری بات پوری طرح سنیے، سوال پوری طرح سنیے سر۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ بات بیٹے نے ابھی تقریباً 18 مہینہ الیکشن کے لیے رہ گیا ہے نا، 18 مہینے تک رہ گیا ہے، تو پھر یہ بات بیٹے کریں گے کیا آ کے؟ یہ کیا کریں گے سمجھو میں آ کے؟ یہ ہمیں کیوں موقوف بناتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ ارے بھیا نہیں، یہ بالکل آپ کی غلط بات ہے۔ جب آپ قومی اسمبلی میں آتے ہیں تو آپ دو پیغامات دیتے ہیں کہ ہم ایز پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی اپنی ٹرم، اپنی مدت پوری کرے۔ فرض کریں نیکسٹ ایئر، ابھی پاناما کا کیس ختم نہیں ہوا، نواز شریف صاحب فرض کریں وہ فارغ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے گیلانی صاحب کی طرح، تو آپ دو سوال آئیں گے نا، نیا لیڈر کہ نیا لیڈر یا قومی اسمبلی فارغ، تو ہم خود بیٹھ کے کہیں گے کہ نہیں جی، اگر ہمارے گیلانی صاحب گئے تھے تو راجہ پرویز اشرف، یہاں سے بھی نیا، یہ قومی اسمبلی یہ 5 سال پورے کرے۔ خود وہاں پہ موجود ہو کر یہ پیغام دیے جاتے ہیں، سیاستدانوں کی گیم کو سمجھا جاتا ہے اچھی یا بری اپنی جگہ کہ وہ پتہ کیا کھیل رہے ہیں۔ یس، ایک کال اور ہے۔ ایک جی، السلام علیکم جی۔ تلا گنج۔ وعلیکم السلام جی سر۔ جی میں شاہد اقبال تلا گنج سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھیا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو زرداری صاحب پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، یہ نواز شریف اور زرداری کی یہ گیم ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے نا وہ توڑا جائے تاکہ آنے والے الیکشن میں۔ اچھا جی، آپ مجھے بتائیے، آپ تلا گنج میں ہیں، وہاں پر زرداری صاحب کے آنے سے پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ بڑھے گا؟ نہیں، پی ٹی آئی کا کیسے کم ہوگا؟ اور پی ٹی آئی کا کیسے کم ہوگا؟ سر زرداری کا تو پہلے بھی تقریباً پچھلے الیکشن میں بھی 40,000 ووٹ نکلا تھا، اور اس دفعہ بھی اتنی ووٹ نکلے گا زرداری کا؟ جی جی 40,000 تو بہت نمبر ہوتے ہیں تلا گنج میں۔ یہ آپ کاف لیگ کے تو نہیں ٹمن صاحب کی بات کر رہے؟ میرا خیال ہے آپ ٹمن صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کا ووٹ۔ جی ٹمن صاحب۔ ہاں تو وہ ٹمن صاحب جہاں جائیں گے وہی جائے گا نا، یہ تو ٹمن صاحب کا ووٹ ہوا نا میرے پیارے بھائی، آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، نہ کریں نا یہ بات لوگوں کو بلکہ سمجھانی چاہیے کہ ٹمن صاحب جہاں جائیں گے یہ 30 سے 35,000 ووٹ ساتھ لے کر جائیں گے، لہٰذا وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا ویسے عمران خان صاحب نے ایک کام ضرور کیا کہ ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جانا یا نہیں جانا، بوائیکاٹ کرنا نہیں کرنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک پرسیپشن بن چکی ہے دیٹ وی کین کنگریچولیٹ عمران خان فار دیٹ۔ بھٹو میں وہی کہتا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ یس ڈیفینیٹلی۔ 1993 میں ان کے پاس ٹوٹل 18 سیٹیں تھیں، اس سے بھی بہت کم جو اب ان کے پاس 18 سیٹیں، ٹھیک ہے، وہ کھڑی ہوتی تھیں۔ ابھی کیا ہوتا ہے بھائی، آپ وہ قومی اسمبلی کے رکن جا رہے ہوتے ہیں، اجلاس ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے بھائی جی جناب کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ ڈی ایس این جیز لگی ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اب when بلاول بھٹو would walk in، بہت خبر نکلے گی بس، تو وہ جی اس کے بارے میں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو he would get ایک پریزنس ایئر ٹائم۔ بالکل صحیح۔ چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھے گی، آپ لوگ بھی پلیز فون کر کے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ بریک لیتے ہیں۔
फेस बुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के ज़रूर भेजें, और यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम इस वक्त लाइव देख सकते हैं। यस नुसरत साहब, मैं वैसे पता है खुद ज़ाती तौर पर आज क्या डिस्कस करना चाह रहे थे? आपको पता है कि रुबेनिया में 45% लेकर जो जमात जीती, अक्सरियती जमात, उन्होंने एक मुसलमान खातून सोल शाहिदा को वजीर आजम का कैंडिडेट नामजद किया। रोमानिया के सदर ने कहा कि नामंजूर। क्यों खातून है इस वजह से या मुसलमान है? What is the reason? उनके कानून में शायद होगा कि जब तक सदर ना अप्रूव करे उनके यहाँ कोई इस तरह का निजाम होगा, लेकिन तुम ये देखो 45% वोट लेने वाली, इससे यूरोप में मौजूद तासुब, और तुम्हें तो वैसे भी औरतों की। आज तो नुसरत साहब क्या करें, वो मतलब एक औरत की सीट छीनी गई बेचारी अजरा की। नहीं लेकिन कम ऑन, एक खातून। मैं तो एक सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वहाँ नेशनल असेंबली में इमरान खान साहब बैठे होंगे, उनके साथ जरदारी साहब बैठे होंगे, कितना मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, रावलपिंडी से भाईजान। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। नुसरत भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भैया वालेकुम अस्सलाम। भैया मैं आपसे इस हद तक इरफाक करता हूँ कि जरदारी साहब असेंबली में आएंगे और वहाँ या जोड़ तोड़ करेंगे, MQM को भी साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान को भी करेंगे, हो सकता है ANP वगैरह को भी मिला के एक अच्छा अलायंस बनाएंगे। जी जी। जहाँ तक लीडर ऑफ अपोजिशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने में ना इंटरेस्टेड होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ जी बिलावल भुट्टो, मैं समझता हूँ खुर्शीद शाह को ही कंटिन्यू करना चाहिए। वो करना चाहिए, अलग बात है जी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में वो गालिबन काफी खुद खुर्शीद शाह भी इंटरेस्ट, वैसे इसीलिए उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं। सिर्फ ये एक ट्रेनिंग कोर्स हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो तो आप सरदार सलीम साहब बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के हैं, आप तो यही चाहेंगे, लेकिन देखिए ना वो जो नए लोग हैं वो सरदार साहब कुछ अपनी सियासत करते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि पीपल्स पार्टी रिवाइव हो, और खास तौर पे पंजाब में। यकीनन आपकी तो ये ख्वाहिश होगी, लेकिन आप जिन बुनियादों पर सरदार साहब इस पार्टी को चलाया करते थे वो तो अब, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मशवरा। वो कहते हैं कि जी ये सरदार साहब बहुत पुराने ये जिला वतनी में भी रहे, और इन्होंने थोड़ा बहुत पुराने पीपल्स पार्टी, बहुत पुराने जेन्युइन, बहुत पुराने रावलपिंडी के वर्कर हैं जी। मीरपुर खास सिंध में क्या लोगों का है ओपिनियन? हेलो मीरपुर खास से, हेलो मेरी आवाज जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जरदारी साहब के आने से सियासत में बिल्कुल हलचल मच गई है और हुकूमत में काफी प्रेशर आया है। अरे वो क्या प्रेशर आ गया यार, अभी तो आए ही नहीं असेंबली में। अगर फर्ज करो कागजात नामजदगी नामंजूर हो गए, फिर वो ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल वो आएंगे। अरे भाई अगर कागजात नामजदगी नामंजूर हो गए, ऐसे तो नहीं आज वो कह रहे थे कि वैसा जज नहीं आने देंगे, कोई सोच के कहा होगा ना जरदारी साहब ने। जी जी बिल्कुल, ऐसी चीजें भी सोच के रखा करें ना। अगली बारी फिर जरदारी साहब इस चीज। अच्छा नहीं खैर वो बारी शारी मैं चले मीरपुर में यकीनन अगली बार फिर जरदारी हो जाएगा। ऊपर जरा मुझे मुश्किल लग रहा है। हैदराबाद से कॉल है, वो देखे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आगा अब्दुल्ला जान अर्ज कर रहा हूँ जी। जी आगा साहब जी, मैं हैदराबाद से। गुजारिश चढ़ी से एक छोटी सी गुजारिश है। जी जी हुक्म। गुजारिश ये है कि 27 दिसंबर को मोहतरमा की शहादत हुई। जी जी। और 27 दिसंबर की में जो FIR जो दाखिल की वो स्टेट की तरफ से दाखिल की। ठीक है जी। जी जी। और अफसोस है कि जो आज इसके वारिस कहला रहे हैं, जरदारी साहब हैं, उनका बेटा है, उनकी बेटियां हैं, या उनका कोई और रिश्तेदार भाई है, बहन है। भाई तो शहादत नसीब की है उनको, बहन है। और वो जो पंजाब के लीडर हैं हमारे, जो सीने पे हाथ रख के कहते हैं कि हम जो हैं वारिस हैं इस पीपल्स पार्टी के, तो उन लोगों से इतना तक ना हुआ कि वो खुद FIR दाखिल कराते। ये स्टेट की तरफ से। और आज 300 से ज्यादा हेयरिंग हो चुकी है जी, और वहाँ जाता कोई नहीं जो आगा साहब। उसमें आगा साहब वैसे एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मुझे सिर्फ आप बयान कर लेने दे। FIR पर FIR नहीं हो सकती, लेकिन इनके पास असेंबली में अक्सरियत थी। दूसरी बात यह है कि इनका दावा है
इनका दावा है کہ جی ملزمان جو ہیں اور وہی مقدمہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر واقعتاً وہ لوگ جو انہوں نے گرفتار کیے تھے ظاہر ہے جن پہ ڈائریکٹ مارنے کا الزام ہے وہ تو ان کو خود امریکن یعنی ڈرونز نے کر لیا، لیکن یہ لوگ جو سہولت کار اور انیبلرز، ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، تو کم از کم ان کی سزا کو یقینی بنوانے کے لیے وہاں اس کا صحیح معنوں میں پیچھا نہیں کیا گیا. یہاں تک آغا صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے. سیالکوٹ سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی ندیم نصرت صاحب بہت خوشی ہوئی. یار ندیم نصرت میرا نام نہیں ہے، وہ بہت بڑے کالم نگار نہیں ہے. نہیں اور ویسے بھی وہ لندن میں ہوتے ہیں بھائی. میں کیوں مرواندے ہو ندیم نصرت؟ یار آپ تو بالکل ہی مرواؤ گے بھائی، کیا کر دیا آپ نے؟ ہاں نہیں ندیم نصرت نہیں، خدا کی قسم سے بالکل نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کام کر رہے ہیں. ابھی اعلامیہ پاک چین روس کا اعلامیہ شروع ہوا ہے. میاں شہباز صاحب اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہے ہیں، چائنا جا رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، اور تو کوئی سی ایم نہیں. حتیٰ کہ ڈی سی بحال کر دیے. کتنا بڑا کام کیا شہباز صاحب. ہر جگہ پر دھرنا، ہر جگہ پر جلوس. آخر کیوں برا لگ رہا ہے؟ کام کرنے دے خدا. اچھا دیکھیے ویسے اس حوالے سے تو پھر وہ دیکھیے دونوں باپ بیٹا صحیح کر رہے ہیں نا. وہ بیچارے اسی میں ہی آ رہے ہیں نا، کونے میں بیٹھ کے دہی کھائیں گے یار. دھرنا ورنا دینے تو نہیں آ رہے، نہ کریں نا ایسے. ہاں تو وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ نہیں میں تمہیں سیریسلی، تم میری اس بات کو مذاق لیا تھا. نہیں کون سی بات، میں تو آج کالج کی. تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اعلان کر دوں کہ میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والا ہوں؟ نہیں تو آئی تھنک آپ، تو اس کا مطلب ہے میں ہو گیا؟ نہیں چاہے کتنی. نہیں میں نے یہ سوچا نہیں. I had not thought کہ کاغذات نامزدگی ہو سکتا ہے. کاغذات نامزدگی اور کاغذات نامزدگی اگر فرض کرو آج ویسے اعتزاز احسن صاحب سے بہت کو گفتگو کر رہے تھے زرداری صاحب. کاغذات نامزدگی میں بھی وہ اسی پریپریشن اگر نامنظور ہو جائے تو پھر ایک اور بنے گا کہ عدالتیں ہماری دفعہ اور ٹنٹڑا. نہیں پھر وہ لائر شوئر نہیں لے کے ایک اور کال. آج کہاں سے؟ اچھا بریک ہے، چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور کالرز پلیز سوال بھی کریں اور اپنی رائے بھی دیں کہ آپ بلاول بھٹو اور سیف زرداری کا فیصلہ پارلیمنٹ میں آنے کا اچھا ہے یا نہیں. یس نصرت صاحب مزہ آ رہا ہے نا میں لوگوں کی باتیں سن کے آپ کیوں؟ ہاں بالکل بالکل. لیکن مختلف طرح کی رائے مل رہی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذاتی طور پر میں نے بالکل ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا اوور ہائپ اینڈ دس اینڈ دیٹ. نہیں اوور ہائپ بٹ باقی یہ جو فیصلہ اٹ واز سرپرائزنگ نصرت صاحب. بلاول بھٹو کا تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید کوئی، مگر یہ تو نہیں کوئی سوچ رہا تھا کہ زرداری صاحب کہیں گے میں بھی آ رہا ہوں. یس آنیسٹ بات ہے نا. دیٹ از سرپرائز. بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ حکومت احتجاجی تحریک سے فارغ نہیں ہو سکتی، تو پھر پارلیمنٹ ہی وہ راستہ ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ پارلیمان میں ہی ہونا ہے. ثوابی سے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. نصرت جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ثوابی سے بول رہا ہوں، نثار احمد. جی نثار صاحب. میں سر آپ یہ جو ابھی آج کا جو پروگرام ہوا ہے زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا، میرے ذہن میں میرا اپنی ذاتی رائے سے کہتا ہوں، میں چونکہ ٹیچر ہوں نا، اپنی ذاتی رائے سے کہتا ہوں نا. بالکل بتائیے. کہ یہ ابھی تو تقریباً سال سے زیادہ عرصہ پڑا ہے الیکشن کو، سال تقریباً سوا، اور وہ یہ سارے ٹی وی کے چینل میں سن رہا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ ہوگا، کسی چینل سے ہوتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کہ یہ معاملہ آخر کیا ہے. کہ تقریباً آدھے کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب اور کے پی کے میں بھی سروائی کریں گے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھئی یہ صرف سندھ تک محدود رہیں گے. نہیں لیکن آپ ایک ٹیچر کے طور پر اپنی رائے دینا چاہ رہے تھے نا، وہ بتائیے نا نثار صاحب. میری جی اپنی جو رائے ہے نا، جو سابقہ ادوار میں دے رہا ہوں نا، میری جو رائے یہ جو ابھی میں نہیں، یہ ثوابی کی رائے ہے یا نثار صاحب کی رائے ہے؟ نہ میری جی سر میری رائے. آپ کی اپنی ذاتی رائے.
میں جی آپ کی پروگرام بڑی توجہ سے سن رہا ہوں. بڑی مہربانی. میں جتنے چینل سے سن رہا ہوں نا تو زیادہ تر چینل پیپل پارٹی کے خلاف چل رہے ہیں. پتہ نہیں یہ وجہ کیا ہے. وجہ تو بڑی ظاہر ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے دی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جتنا جو انڈیا سے یہ جو پوجی ہمارے واپس لائے ہے نا, ہاں وہ نہیں لیکن دیکھیں بھٹو صاحب کو تو کچھ نہیں کہتے نا. وہ یہ بلکہ کہتے ہیں کہ جب سے زرداری صاحب آئے تو بھٹو صاحب کو گرہن لگ گیا. بھٹو صاحب یہ پیک علماء ملا نہیں ہے, اس کی سائن تقریباً زیادہ کام زرداری صاحب نے کیا ہوا ہے. چلیں جی, بڑی مہربانی آپ کا, بہت بہت شکریہ جی. بڑا ان کا دیکھو جی, ایک ایسا آدمی بھی نکل آیا جس نے ثوابی سے بیٹھ کے, اور ٹیچر ہیں بالکل, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اچھا آدمی ہے. نہیں آئی تھنک اٹس بن ملی جلی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہر کسی نے سوشل میڈیا پہ نصرت صاحب بھی مکسڈ ہے. چلیں لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر نعمان بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ ایک ماہ پہلے او بھائی میرے چھوڑیں, آگے چلیں جی, آگے بات کریں نا جی. عمران خان صاحب کی کیا تعریف؟ میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ نواز شریف کا مطلب سہارا بننے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ نہیں, آپ بتائیں. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کیا مثلا اس وقت خطرہ کیا ہے کہ وہ انہیں سہارا دیں؟ خطرہ یہی ہے نا, عمران خان سے خطرہ ہے. جب کیا خطرہ؟ لیکن آپ مجھے بتائیں نا کیا خطرہ؟ عمران خان سے خطرہ ہے نواز شریف کو. کیا بتائیں نا کیا کہ اگلی باری انشاءاللہ عمران خان کی, وہ تو 2018 میں انشاءاللہ ہوگا نا. ابھی کیا خطرہ ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کے کیا ایک دن گریبان پکڑ لیں گے نواز شریف اور وہ آصف زرداری آ کے کھڑے ہو جائیں گے, اوے اب تو لایا ہے عمران خان کے حق میں کوئی بات سننی نہیں نا کبھی. سنائے بھائی میرے, کیا خطرہ ہے اس وقت نواز شریف کو عمران خان سے؟ آج کی بات کریں 27 دسمبر کو, وہ سمجھائیے. اوہ چلے گئے. اچھا ویسے وہ ایسا وہ بیٹھا ہوگا نا نواز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر, عمران آگے بڑھے گا, میں تن کیا اپنا ایک دم سے آصف اور بلاول آئیں گے, خبردار ہمارے بھائی کو. کس لیے پارلیمنٹ میں سخت تقریریں کریں گے, اور کس لیے آ رہے ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں؟ کیا بس یہ عمران خان صاحب نے اپنے اس قسم کے ویسے یہ بتائیں نصرت صاحب, اللہ تعالیٰ کیسے سیٹنگ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے؟ ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ زرداری صاحب کو خان صاحب کے ساتھ بٹھا دیا جائے ساتھ والی کرسی پہ, وہ جو وہ بیٹھتے ہیں پیچھے, وہ پیچھے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور درمیان میں لال حویلی کے بکرات, بیچ کیا سیٹنگ ارینجمنٹ بنے گی؟ آپ یہ سوچیں نا. مطلب ویسے وہ پسند کریں گے شاہ محمود قریشی کے ساتھ بیٹھنا, یاد رکھنا میری بات. اچھا, اس پہ آوازیں کستے رہیں گے. میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں, تم دیکھ لینا. نہیں ٹھیک ہے, بٹ مطلب دیٹ از تھوڑے سے ہم سمجھ. اور چودھری نثار صاحب کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ وہ مطلب آ کے نہیں نثار صاحب وہ اپنی دنیا میں, دیکھو بات سنیں میری, چودھری نثار کے بارے میں چلے اور کچھ ہو نہ ہو, یہ ہمیں نصرت صاحب کنفرمڈ ہے, بڑا مزہ آنے والا ہے. اب تو خواجہ آصف کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا. چلے اب کچھ نہیں, ہم اسی پہ اپنا پروگرام بھی چھٹی پروگرام ختم کرتے ہیں. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.